Assalamu alaikum. I am Masood Khalil, motivational speaker, and today I am here with the pure intention to motivate you regarding a very serious matter. आज दिन को बैठे बैठे मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैं अपनी ज़िंदगी के दो ऐसे वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जिन वाक़यात ने मुझे अल्लाह ताला के मज़ीद करीब कर दिया, मेरा ईमान मज़ीद पुख्ता हो गया। और शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी की दुनिया और आखिरत संवर जाए, किसी की ज़िंदगी में सुकून आ जाए। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही बात कहा करता हूँ कि मुझे पता है मैंने अपने हर पीरियड में से कुछ टाइम स्पेयर किया हुआ होता है अखलाकियात और सोशल लाइफ पर लेक्चर के लिए, तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कान से सुनेंगे, इससे बाहर निकाल देंगे, लेकिन अगर कोई 10% स्टूडेंट भी मेरी बात पर अमल करते हैं तो मेरे लिए इनफ है। और यहाँ पर भी मैं यही बात कहूँगा कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस पैगाम को निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर कोई 2-3-4 आदमी ही इसको अपने पल्ले बांध लें और इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें तो दैट्स इनफ फॉर मी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़िंदगी के तमाम शोबाजात से तल्लक रखने वाले अफराद मेरे इस पैगाम को ज़रूर सुनें, ज़रूर एक दफ़ा सुनिएगा। और बिलखुसूस ताजर भाइयों से, ताजर हजरात से, इस मुल्क के ताजरों से मैं ये कहूँगा कि वो इस पैगाम को ज़रूर सुनें। और ताजर हजरात से मैं इसलिए मुखातिब हूँ कि पिछले एक अरसे से एक चीज़ मुझे बड़ी अजियत दे रही, और वो ये है कि मैं थ्रू आउट द कंट्री मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो ताजरान हैं, एक मेजॉरिटी 80% प्लस चीज़ की असल कीमत से तकरीबन 4-5 गुना उसकी कीमत ज़्यादा बताते हैं। मसलन 1000 रुपये की चीज़ है तो उसकी कीमत 5000 बताई जाएगी, और फिर जब कस्टमर छुड़वाता है तो फाइनली किसी कस्टमर को वो 3000 में बेच दी जाती है, किसी को 4000 में बेच दी जाती है, किसी को 4500 में, किसी को 2500 में, और हत्ता कि वही चीज़ 2000 रुपये तक भी बेच दी जाती है। तो यहाँ मुझे दुख इस बात का है कि ये जो नाजायज़ मुनाफा है, इससे आप कैसे जो है ना वो मुतमईन हो जाते हैं। आप बड़े खुश होकर घर जाते हैं कि हम रिज़्क़ हलाल कमा कर लाए हैं। मुझे बताएं, ये जो नाजायज़ मुनाफा कमाया जाता है, क्या आपका ज़मीर इस पर मलामत नहीं करता? और आपके पास इसका आंसर होगा कि जी एक ट्रेंड बन गया है, और अगर हम कस्टमर को ज़्यादा कीमत ना बताएं वो ख़रीदता ही नहीं है, और हमें पता है उसने छुड़वाना है। और मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप 5000 बताते हैं, वो 5000 में ही चीज़ उठा के ले जाता है या 4500 में चीज़ उठा के ले जाता है, और एक दूसरा कस्टमर वो आपसे 2000 की चीज़ ले जाता है, तो वो जो 400 या 450 500% आपने इजाफी पैसे उससे लिए, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? उस मुनाफे को आप क्या नाम देंगे? हलाल और जायज़ मुनाफा आप उसे कहेंगे? तो सिर्फ ताजर ही नहीं, इस सोसाइटी के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स और पुलिस वाले और निजी और सरकारी हस्पतालों और दीगर शोबाजात का अमला और बाकी फैक्ट्रियों वगैरह में काम करने वाले मुलाजम, इन शॉर्ट कोई भी पर्सन अगर अपनी ज़िम्मेदारियां ठीक तरह से नहीं निभाएगा तो यकीन मानिए वो जो रिज़्क़ कमाएगा वो किसी सूरत रिज़्क़ हलाल नहीं कहा जा सकता। और फिर हम कहते हैं हमारी लाइफ में सुकून नहीं है, हम परेशानियां बहुत हैं।
مجھے بتائیں جب 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 رزق حلال نہیں ہوگا تو سکون کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے خود کہہ دیا کہ اس شخص کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جو رزق حلال نہیں کما رہا ہوتا. اور پھر مجھے اس موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. آج ان کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہے. 21 اپریل 1938 واز دا ڈے جب وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یقین مانیے علامہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا. ہم نے وہ راستہ جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ، اس سے بڑے دور چلے گئے ہیں. ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے اور ہم اس سے دور جا کر اپنی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں جو ممکن نہیں ہے. اب وہ جن 2 واقعات کی میں بات کر رہا تھا، وہ 2 ایسے واقعات ہیں کہ جس کے بعد میرا ایمان اور بڑھ گیا. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر رزق حلال کمایا جائے اور کماتے وقت خوف خدا جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھا جائے تو اللہ کی مدد اور نصرت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگی. اور میری خود ایک روٹین ہے کہ بینگ اے ٹیچر جو ہی بیل ہوتی ہے تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار بیل ہو گئی، اور ایک منٹ بھی جو ہے نا میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں اپنی طرف سے کہ ضائع نہ ہو. تو ان واقعات سے قبل 2 سے 3 باتیں آپ سے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا. بڑی امپورٹنٹ باتیں، ضرور سنیے گا. خدارہ اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت مانگے، اللہ تعالیٰ سے رزق کی زیادتی اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگے. اگر اللہ تعالیٰ برکت دے دیں تو تھوڑا بھی بہت ہے، برکت نہ دیں تو بہت زیادہ بھی تھوڑا ہے. اور موجودہ دور میں جہاں بہت سارے مواقع لوگوں کے پاس موجود ہوتے ہیں مختلف ناجائز طریقوں سے پیسے کمانے کے، اگر آپ خوف خدا کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس بات سے رکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو رزق ہے اس میں حرام کا نوالا شامل نہ ہو، تو یقین مانیں اللہ ایسے مصائب، تکالیف اور بلائیں ٹال دیتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور یہ میں بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے یہ چیز پروو کر سکتا ہوں کہ سپوز دیٹ آپ میرے دوست ہیں اور میں آپ کو کسی کام سے منع کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کرنا، جبکہ آپ اس کو کر کے ڈھیر سارا منافع کما سکتے ہیں، اپنا بینیفٹ لے سکتے ہیں، لیکن آپ میرے منع کرنے پہ وہ نہیں کرتے، تو یقین مانیے میرے دل میں آپ کے لیے جو عزت، جو احترام پیدا ہوگا، میں کہوں گا یار یہ بندہ میرے لیے رک گیا، پھر میں بھی اسی جذبے کے ساتھ آپ کے لیے بہت سارا کچھ کروں گا. تو اللہ پاک کی ذات تو وہ تو کہاں بندہ اور کہاں وہ ذات، وہ تو اتنی بڑی ذات ہے. اور اگر ہم اللہ پاک کے لیے کسی کام سے رکتے ہیں، ہم اس نیت سے کوئی کام، کسی برے کام سے رکتے ہیں، حرام کے نوالے سے رکتے ہیں کہ اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقین مانیے بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا ایسے وہ سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے. فار سپوز دیٹ آپ جو ہے نا ایک ماہ میں 20,000 روپیہ ہی کما رہے ہیں، لیکن آپ وہ حلال کا کما رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنے حادثات سے، کتنی آفات سے، کتنی بلاؤں سے، کتنی مشکلات سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے کہ یار یہ میرا بندہ میرے لیے رک گیا، میں کیوں اس کو اس مشکل میں، مصیبت میں مبتلا کروں. اور پھر اگر آپ اللہ سے جنگ کر کے لاکھوں بھی کما رہے ہیں تو پھر جب وہ اللہ سے جنگ ہے تو کبھی آپ کی گاڑی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی دکان میں شارٹ سرکٹ ہو گیا، کبھی گھر میں شارٹ سرکٹ ہو گیا، کبھی بزنس میں نقصان ہو گیا، کبھی گھر میں کسی بیماری نے جو ہے نا وہ گھیر لیا اور لاکھوں لگانے کے باوجود بھی صحت و تندرستی نہیں مل رہی، تو وہ پھر اسی طرح سے نکلتے ہیں. پھر اللہ سے جنگ کر کے جتنے زیادہ ہوں
پھر آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو جن انسیڈنٹس کی میں بات کر رہا تھا، جن واقعات کی میں بات کر رہا تھا، یہ پہلا واقعہ 2018 کا ہے. دوسرے NTS سے قبل میں اور ایک دوست نوید صادق بیگ صاحب ہم کبھی کبھار جایا کرتے تھے ایک پارک کے پاس بیٹھ کر ہم کچھ چیزیں وغیرہ ڈسکس کیا کرتے تھے. ایک دن میں گھر سے نکلا تو میں نے جلدی سے جو پیسے میرے پاس تھے وہ بھی میں نے جیب میں ڈالے. پھر خیر ہم جا کے وہاں بیٹھے، ڈسکشن ہوئی تو کہیں جیب سے کوئی چیز نکالتے ہوئے میری جیب میں جو رقم تھی وہ وہیں پہ گر گئی. اب مجھے نہیں پتہ چلا، مغرب کے وقت ہم وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئے. کافی دور، تقریباً جو ہے نا وہ جگہ 3-4 کلومیٹر دور تھی. گھر آ کے مجھے پتہ چلا کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں. میں دوبارہ بائک لے کر گیا اس جگہ، وہاں جا کر دیکھا میرے پیسے نہیں تھے. میں پھر دوبارہ گھر آ گیا. گھر آ کر میں نے گھر یہ چیز ڈسکس کی کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میرے رزق میں ایک نوالا بھی حرام کا شامل نہ ہو. میں بچوں سے فائن لیتا ہوں، میں نے فائن اپنے والیٹ کے ایک الگ کارنر میں ڈال کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں بچوں کے فائن کا 1 روپیہ بھی میرے پیسوں میں شامل نہ ہو جائے. مجھے تو اس چیز کا بڑا خوف رہتا ہے. پھر میرے ساتھ اللہ پاک کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیسے کیسے گر سکتے ہیں اور وہ مجھے نہیں ملے؟ یقین مانیے اس خیال کے آتے ہی میں دوبارہ بائک لے کر نکل گیا. اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا تھا. میں وہاں پہنچا. میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اسے تھوڑا سا آگے گیا. تھوڑی تھوڑی بارش بھی لگی ہوئی تھی، ہوا بھی جو ہے نا وہ چل رہی تھی. تھوڑا سا میں آگے گیا تو میں نے دیکھا میرے پیسے وہاں پڑے ہوئے. یقین مانیے اس دن میرا یقین اور پختہ ہو گیا. پھر یہ دوسرا انسیڈنٹ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے کہ شاید آپ کو اس بات پر یقین نہ آئے. یہ ریسنٹلی تقریباً 1 سال قبل کی بات ہے. میرے ایک عزیز نے اپنی فیملی کے لیے پیسے بھیجے اور رقم بھی اچھی خاصی تھی، تقریباً وہ 50,000 روپیہ تھا. بینک سے لینے کے بعد جو ہی میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈالے تو مجھے نہیں پتا تھا، میں بالکل جو ہے نا وہ نیو پینٹ پہنی ہوئی تھی میں نے، اور مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اس کی جیب جو ہے نا وہ نیچے سے لاک نہیں ہے. تو جو ہی میں بائک پر بیٹھا اور پیسے لینے کے بعد میں بازار میں گیا. بازار میں جا کر میں ایک شاپ پر بیٹھا، میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں نے فیل کیا کہ پیسے میری جیب میں نہیں. میں حواس باختہ فوراً اٹھا، اپنا بائک وہیں دکان کے سامنے چھوڑا اور فوراً بینک میں آیا اور بینک مینیجر سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ کیمرہ چیک کریں. میں پیسے جو ہے میں نے ڈالے تو وہ پیسے میرے کہیں گر گئے ہیں. خیر بینک مینیجر نے وہ کیمراز وغیرہ چیک کروانا شروع کر دیے. اسی اثنا میں 20-25 منٹ گزر گئے تو اندر کے کیمراز وغیرہ چیک کیے گئے تو کوئی اس طرح کا پروف نہیں ملا. پھر میں وہاں سے اٹھ کر پیدل ہی دوبارہ چلا گیا کہ میں جس راستے پہ گیا تھا دیکھوں شاید کہیں مل جائے. میں اس شاپ پہ گیا. تقریباً تب تک جو ہے نا وہ پونا گھنٹہ ہو چکا تھا اور یہ میرا بائک باغ آزاد کشمیر بازار میں، بالکل بازار کے سینٹر میں، جو لوگ باغ سے ہیں، صادق شاہ صاحب کی شاپ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور 45 منٹ وہیں لگا رہا. میں شاپ پہ گیا، وہاں جا کر دیکھا نہیں. واپسی پر میں نے کہا بائک نیچے بینک کے پاس لے کر چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں شاید ان کو کوئی اس طرح کا کوئی پروف مل گیا ہو. جو ہی میں نیچے اترا تو میں نے دیکھا وہ پیسے جو ہے وہ بریک میں پھنسے ہوئے تھے اور میں وہ فیلنگز بیان نہیں کر سکتا جو اس وقت میری فیلنگز تھی کہ مین بازار کے درمیان میں 45 منٹ وہ بائک وہاں کھڑا رہا اور کسی شخص کی ان پر نظر نہیں پڑی. اور پھر میں جب بینک میں آیا، وہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے، تو بینک میں آیا تو بینک والے مجھے کہتے ہیں آپ کو پیسے ملے؟ میں نے کہا پیسے تو مل کے. کہتے ہیں نہیں،
آپ کو پیسے نہیں ملے. ہم نے کسی آدمی کو, جب آپ نے وہ بائک سٹارٹ کرنے کے لیے کیک ماری, تو ہم نے کسی آدمی کو کچھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے, اور ہم تو مطلب اس کے پیچھے ہمارے ایک دو بندے نکل بھی گئے ہیں اس کا حلیہ وغیرہ ٹریس کر کے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے الفاظ تھے کہ یار ہم نے تو اس کو کوئی چیز اٹھاتے دیکھا, آپ کہتے ہیں وہاں سے ملے. تو اس انسیڈنٹ کے بعد بھی میرا یقین اس بات پر کامل ہو گیا کہ اگر آپ کوشش کریں رزق حلال کمانے کی, رزق حلال کھانے کی, خوف خدا کی کوشش, خوف خدا کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کوشش کریں, تو یقین مانیں اللہ کی وہ مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے کہ پھر آپ جو ہے نا وہ کہیں بھی مار نہیں کھاتے. اور پھر ایک بڑا دلچسپ انسیڈنٹ میں پولیس کے حوالے سے آپ سے شیئر کروں. جب میں گورڈن کالج میں تھا ڈیورنگ FSC 2012-13 کی بات ہے, تو ہمارا ایک دوست ہوا کرتا تھا پنجاب کا, کافی تگڑا تھا. تو کچھ دوست اسے تنگ کیا کرتے تھے کہ آپ کے والد صاحب پولیس میں انسپیکٹر ہیں, تو پولیس کا محکمہ بدنام ہے, تو آپ کے والد صاحب جو ہے نا بڑا پیسہ وغیرہ آپ کو کھلایا. تو وہ نوجوان اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ میرے والد صاحب یہ کام کرتے ہیں. اب وہ کہتا تھا کرتے اس لیے ہیں کہ ہمیں اوپر سے حکم ہوتا ہے, انہیں اوپر سے حکم ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے, ہمیں پیسے لے کے. جب وہ اپنے آفیسرز کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ یہ کام کر رہے ہی ہیں, تو پھر وہ اس میں سے اپنے لیے بھی رکھ لیتے ہیں. تو کائنڈلی اگر کہیں ایسا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اسے اجتناب کریں, اس سے بچیں, اپنی زندگیوں کو اس سے بچائیں. اور پھر ریسنٹلی آج میں نے ایک نیوز پڑھی کہ جی بہت ساری لیبز اور ادارے جو ہے نا وہ کرونا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ جعلی ٹیسٹ اور جعلی رپورٹس وغیرہ اور بڑی بھاری فیسز بھی لے رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, why corruption has become the purpose of life in Pakistan? جس طرف دیکھیں کرپشن کیوں ہے, کیوں ایسا ہے؟ موقع سے فائدہ اٹھائیں اور بس کوئی اس کرنٹ سینیریو میں آپ دیکھ لیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور کوئی سینیٹائزر مہنگا کر رہا ہے, کوئی جو ہے نا وہ گلوز مہنگے کر رہا ہے, کوئی چیز مہنگا کر رہا ہے, کوئی لیب سے جو ہے نا وہ ارننگ کے چکر میں. خدا را تھوڑا سا خدا کا خوف کھائیں. اور ایک آخری بات, بینگ اے ٹیچر, اپنے کولیگ ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گا, اس ملک کے جو معمار ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس نیشن کو ڈگریوں کے پیچھے مت بگائیں, اس نیشن کو نمبرات کے پیچھے مت بگائیں, اس نیشن کو کاغذ کے ٹکڑوں کے پیچھے مت بگائیں. آج ہمارا ڈاکٹر اگر بلا وجہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو غلط ادویات ریکمینڈ کر رہا ہے, تو وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے اس معاشرے کا. آج ہمارا انجینئر اگر ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کا بیڑا غرق کر رہا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, تو وہ بھی ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے. آج ہمارا ایک سول آفیسر اپنے بینک اکاؤنٹس بھرنے میں مشغول ہے, تو وہ بھی اس ملک کا ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے. آج اگر ہمارا بیوروکریٹ ایسا کر رہا ہے تو وہ بھی ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے. ہمارا ایک پولیس والا, ہمارا ایک تاجر, ہمارا کوئی بھی آدمی اگر ایسا کر رہا ہے تو میجورٹی پڑھے لکھے افراد کی. آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم نے اس قوم کو ڈگری کے پیچھے لگا دیا ہے, اس لیے ہم پروفیشنلز تو پیدا کر رہے ہیں, اچھے انسان پیدا نہیں کر رہے. خدا را اس قوم کو پہلے ایک اچھا انسان بنائیے, اس کے بعد ان کو ایک اچھا پروفیشنل بنائیے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے, تو 80-90% رسپانس پروفیشنلزم ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے پائلٹ بننا ہے, میں نے ٹیچر بننا ہے, میں نے فلاں بننا ہے, میں نے فلاں بننا ہے. لیکن یہ رسپانس نہیں ہوتا میں نے اچھا انسان بننا ہے. اس قوم کو, اس نیشن کو پہلے ایک اچھا انسان بنائیے اور پھر ایک اچھا پروفیشنل بنائیے, تاکہ اس ملک کو ہم ترقی کے راستے پر گامزن کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.